अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एक ऐसी जगह पर खड़ी है जहां इसे नए तकाज़ों के मुताबिक नए रास्ते तलाश करने हैं और पुरानी जो रुकावटें हैं इनको दूर करना है। जी हां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 49वें यौम तासीस की 7 रोज़ा तकरीबात के सिलसिले में लाहौर में मौजूद हैं, जहां पंजाब हुकूमत के मंसूबों खासकर ऑरेंज ट्रेन पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि दुनिया आपको पीने के साफ पानी, बेहतर सेहत और अच्छी खुराक के लिए पैसे देती है, लेकिन खुदा के लिए इस पैसे को ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे मंसूबों पर ज़ाया मत करें। पहले पाकिस्तान की कौम को पानी, सेहत, रोटी, कपड़ा, मकान तो दे दो। अब बात तो यहाँ पर यह है कि 2008 के इंतखाबात में इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में पंजाब से 62 नशिस्तें हासिल की थीं और 2013 में फिर इसका मुकम्मल सफाया हुआ और सिर्फ 37 नशिस्तें हाथ आ सकी। अगर ये रोटी, कपड़ा, मकान आपने दिया होता तो आपका सफाया क्यों होता? सबसे पहला सवाल तो ये है। फिर 106 नशिस्तों के मुकाबले में 2013 में सिर्फ 8 नशिस्तें पंजाब में क्यों हासिल की? और अब ये बात हकीकत है कि इस जमात के लिए रहनुमाओं की कुर्बानियों की बुनियाद पर मजीद वोट हासिल करना अब मुश्किल हो गया है और अब शायद यही वजह है कि पंजाब के रूठे नाराज जियाले को वापस लाने के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी का सदर कमर जमान कायरा को बनाया गया है। बिलावल जो पिछले कुछ अरसे से काफ़ी मुतहरिक और हरीफों को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, अब बिलावल ने अपनी शहीद वालिदा की रिवायती नशिस्त पर कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है उन्होंने, और ये सीट कोई और नहीं बिलावल की जो फुप्पो हैं फरियाल तारपुल, ये उनके लिए खाली करेंगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ना बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हमदर्दी हासिल है और ना ही इसके पास अपने जालों और किसानों के लिए बज़ाहिर को वाज़ेह पैगाम है, तो ऐसे में फिर एक नौजवान इस पार्टी की सिमत को कैसे तब्दील करेगा? इस पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे कि नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कंट्रोल लाइन पर भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा और मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा और यकीनन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत का वाहिद मकसद मकबूजा वादी में अपनी बर्बरियत और जुल्म सितम से दुनिया की तवज्जो हटाना है। लेकिन बात यह है कि भारतीय वजीरों और मुशीरों की जो गंगा है ये हमेशा ही उल्टी बहती है। भारत तो ये कहता है कि जो कशीदगी है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है और दहशत के माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कश्मीर में सरहदों पर आखिर दहशतगर्दी कर कौन रहा है? यकीनन भारत कर रहा है और फिर भारत इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता कि अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात ही है, इल्ज़ाम तराशी और कशीदगी नहीं। इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जफर हिलाली साहब हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोमरो साहब हैं, शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। शाहिद लतीफ़ साहब, आप जानते हैं कि ये लाहौर ही था जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैदा हुई थी। पाकिस्तान में इक़्तिदार का मंबा समझा जाने वाला पंजाब का ये शहर, आज इसी शहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करते हैं, बल्कि जारहाना रवैया अपनाते हुए नजर आते हैं कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान आप लोग हमें दो, लोड शेडिंग खत्म करने के जो वादे किए थे इसको पूरा करो, बेरोजगारी खत्म करने के जो वादे पूरे किए थे इस वादे को पूरा करो। बात यह है कि 2008 में तो इनको सिंपैथी वोट मिल गया जो 2013 में नहीं मिला। अब यकीनन 2018 में आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ऐसा कौन सा एजेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लोगों को अपील करे और लोग वोट दें? किस बुनियाद पर लोग 2018 में इनको वोट दें, जिसकी कोशिशें अब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुरू कर दी हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है, जैसे आपने कहा कि 2008 में इनको सिम्पथी वोट मिला, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की के जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद। बात यह है कि अब जो पीपल्स पार्टी आज आपको नज़र आती है ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी तो नहीं है। इसकी क़यादत अगर आप देखें और जो लोग अब सामने आए हैं जो वो कौन हैं, तो लिहाजा अब ये पार्टी जो है उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये टिपिकल वो जो पीपल्स पार्टी जो क़यादत भुट्टो साहब के पास थी या उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने संभाली और उसके नाम पर ये पार्टी चलती रही। आज आप देखिए पूरे मुल्क में तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक महदूद इलाके की पार्टी बनकर रह गई है
اور وہ بھی اب رورل ایریاز میں وہ اس کی وہ جگہ اس طرح نہیں ہے. اربن ایریاز میں اگر آپ سندھ میں بھی دیکھ لیں تو لہٰذا اب یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو لایا گیا ہے اسی کام کے لیے کہ وہ ایک کوشش کریں کہ کسی طرح اس پارٹی کا مقام جو ہے دوبارہ نئے سرے سے بنایا جائے. یہ وقت بتائے گا، مگر صرف نعروں سے تو بات نہیں بنتی. کوئی کام جو ہے اگر پیپلز پارٹی جو آج پیپلز پارٹی ہے زرداری صاحب کے وقت کی، اس نے 5 سال ان کو جب حکومت ملی اور خاص کر پروونس میں صوبے میں ان کی حکومت تو عرصہ دراز سے ہے، اور وہاں پہ کیا کام ہوئے لوگ جو ہیں وہ ساری پرفارمنس بھی دیکھ چکے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کی وہ نسبت نہیں ہے جو پرانے وقت میں تھی، اور دوسرا یہ کہ جو کام ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ اس معیار کے ہرگز نہیں ہوئے جو آپ نے کہا کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان والا جو نعرہ اور جو باقی لوگوں کی ضروریات ہیں اس آج کے دور کے مطابق وہ تو ہرگز پوری نہیں ہوئی. جو پرفارمنس ہے اس صوبے میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ان حالات میں پارٹی کی وہ مقبولیت جو ہے درکار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے. اب یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یوم تاسیس جو ہے 7 دن کا منایا جا رہا ہے لاہور میں. یہ ایک کوشش ہے کہ پنجاب جو کہ گڑھ ہے اور جو کہ بنیاد ہے الیکشنز کی، وہاں اپنا کسی نہ کسی طرح سے ایک جھنڈا قائم کیا جائے. اور قائرہ صاحب جو ہیں ان کو پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا. تو یہ ساری وہ کوششیں ہیں کہ ان کا جو امیج ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. کیا یہ باتوں سے ہو سکے گا؟ کیا یہ جو وہ نسبت ہے پرانے وقت کی دوبارہ اس کو لوگ ماننے پہ تیار ہو جائیں گے کسی وجہ سے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے اور تقریباً ایسا کام ہے جو کہ کرنا نہایت دشوار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ کیا واقعی کامیاب ہوتے ہیں یا کہ اس میں ان کو وہ کامیابی نہیں. ظفر ہلالی صاحب، روٹی کپڑا مکان، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے میں بھی کچھ مقبولیت باقی ہے؟ 2013 کے الیکشن میں تو اس نعرے کو وہ مقبولیت نہیں ملی، نہ ہی اس نعرے کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹ ملے. اب ایسی کون سی پالیسیز ہیں، جو سوال میں نے شاید لطیف صاحب سے بھی کیا، پیپلز پارٹی کے پاس لوگوں کے لیے ایسا کیا ہے دینے کے لیے؟ لوگوں کی اٹریکشن کیسے یہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا دیں لوگوں کو جو 2018 کے ووٹ حاصل کر پائیں گے؟ شازیہ، یہ سوال میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سمرو صاحب سے پوچھیں. ان سے تو میں پوچھوں گی، پہلے میں آپ کا ذرا انالیسس لے لوں. بلاول نہیں آپ میری ایک بات سنیں 1 منٹ کے لیے. بلاول بھٹو نے ایک بہت زبردست چیز کہا ہے اس کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں، جو اس کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جنرل پولیٹیکل اس پہ ان لوگ بہتر جواب سکتے ہیں. مگر ایک چیز جو اس نے کہا ہے جس پہ میں کچھ تھوڑی دیر تک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ پہلے ان کو سوال پوچھ لیں تو پھر اس کے بعد اگر میرے پاس آئے تو I'd be grateful. چلے ٹھیک ہے. قیوم سمرو صاحب، آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے علاوہ کچھ ہے لوگوں کو دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی غریب عوام کی خدمت کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ عوام کو پاورفل بنایا جائے. اقتدار جو ہے ان کی ملکیت ہے، ان کی امانت ہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی حق حکمرانی کا حق یہاں دھرتی پہ ہے تو عوام کا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ جدوجہد یہ کی کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے کسان ہو، چاہے معاشرے کا وہ پسا ہوا طبقہ ہو جس کے اوپر جاگیردار، وڈیرے اور سب کی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، تو اس طبقے کو پیپلز پارٹی نے اٹھا کر کے اس کو ایسا مقام دیا، اس کو حکمران کا حق دیا، ان کو ایوان اقتدار میں پہنچا دیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی کمال تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہوا. اور آج ہم 49 جو ہے یہ فاؤنڈیشن ڈے جو منا رہے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا. لیکن آپ نے سوال کیا کہ کیا روٹی کپڑا اور مکان. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اگر نظر پھیرائی جائے، کیا وہ حالات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سازگار بنا دیے گئے تھے 2008 اور 13 کے الیکشن کے بعد؟ کیا دہشت گردوں کی طرف سے یہ کھلی جو ہے جنگ نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی، ANP اور متحدہ قومی موومنٹ کے اگر لوگ باہر نکلیں گے تو ہم ان کو باہر نہیں آنے دیں گے، ان کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دیں گے؟
اور دہشت گردوں کے خلاف صرف ایک پارٹی کی جنگ جاری تھی، اور یہ باقی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے پنجاب میں 30 سال سے اقتدار پہ قابض ہیں، جمے رہے ہیں، 2008 میں تو آپ لوگوں نے حکومت بنائی نا، گٹھ جوڑ ہے، تعلق ہے، 2008 میں تو ہمیں تو حکومت بنائی سزا نا۔ جو دی گئی، دیکھیں سن شازیہ میں بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد ہمیں جو سزا دی گئی وہ یہی سزا تھی کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف سوات آپریشن سے لے کر کے وہ اقدامات کیے جو ان کو قابل قبول نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا دیا، اس پہ میں 2 منٹ ضرور میں لینا چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بریک لینے دیں، مجھے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ حریفوں کو للکارنے والے بلاول بھٹو زرداری کیا خود مختار پالیسی کے تحت پارٹی کو چلائیں گے یا پھر اپنے والد صاحب کی طرح جو مفاہمتی پالیسی ہے اس کو ہی تسلیم کریں گے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی ہلالی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی شازیہ، میں بات پوری کروں پہلے، اگر if you don't mind مجھے بات پوری کرنے دیں، کیونکہ میں نے بات جو آدھی رہ گئی تھی۔ جی چلے کر لیں، مجھے 1 منٹ آپ ضرور دیں۔ کر لیں، لے لیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 5 سال کے اندر کیا نہیں کیا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ ایک جو آئین کا حلیہ بگڑ چکا تھا، اس آئین کو اصلی امینڈمنٹ 18 کر کے اصلی صورت میں لے کے آنا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا کارنامہ جو آج PMLN گورنمنٹ اپنے کھاتے میں سمجھ رہی ہے، وہ سی پیک، اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ، گوادر کا معاہدہ، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ وہ انقلابی اقدامات تھے۔ اور بلوچستان میں حقوق آغاز، بلوچوں کے حقوق کے لیے ہم نے بات کی اور پروگرام دیا۔ اور اس کے علاوہ KP میں ہم نے 60 سال کا ان کا دیرینہ مطالبہ جو ان کا نام دینا تھا، وہ کوئی گورنمنٹ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو ہے ان کو نام دیا KP کا۔ اس کے علاوہ 3 اور چیزیں جس کے بعد آپ ہلالی صاحب سے بات بالکل ان کو ٹائم دیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اپنا ٹائم بھی دیا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 5 سال کے اندر پاکستان کی دفاع، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی معاشی پالیسیوں کو مضبوط کیا۔ ان حالات میں جب ایک چیف جسٹس جو آپ کو پتہ ہے 5 سال تک ہمیں چلنے نہیں دے رہا تھا، ہر آئے دن 100 موٹو ایکشن لے کر کے ہماری گورنمنٹ کو بالکل اس نے ایسی حالت میں پہنچا دیا تھا، لیکن یہ پولیٹیکل وزڈم تھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی کہ ان حالات میں 5 سال خود بھی پورے کیے اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور پارلیمنٹ کا یہ پورا ٹینیور پورا کرنے دیا ان کو۔ تو یہ دفاعی لحاظ سے دیکھیں کراچی میں جتنا صاف اس وقت کراچی ہے، کراچی آپریشن کے بعد جس حد تک ہوا ہے آپ لوگوں کے دور میں نہیں ہوا، کراچی آپریشن پروان آپ لوگوں کے دور میں نہیں چڑھا۔ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے نا، میرے اور بھی بہت مہمان ہیں۔ مرزا اسلم بیگ صاحب نے بیان دیا تھا کہ آصف زرداری نے ایک مضبوط حصار قائم کر دیا ہے پاکستان کی دفاعی لائن کو مضبوط کر کے، یہ تو ان کے جملے آپ ان سے پوچھیں۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، جو آج ان کے پاس خارجہ منسٹر نہیں ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی یہ تھی، ایک طرف ہمارے ساتھ ایران دوست تھا، دوسرے طرف ہمارے ساتھ افغانستان کے پریزیڈنٹ ساتھ ہوتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ ایران آپ کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان آپ کے ساتھ نہیں ہے، باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح معاشیت، سب کے بعد حقیقت یہ ہے کہ 2013 کے الیکشنز میں آپ کو کامیابی نہیں ملی تھی، معاشی پالیسی کی کامیابی کے باوجود آپ لوگوں کو اقتدار نہیں ملا 2013 میں۔ ہلالی صاحب آپ بات پلیز شروع کریں اپنی۔ میں نے کہا معاشی طور پہ یہ ملک جو ہے بالکل مقروض ہو چکا تھا، اور اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے، جو آج بھی فائنانس منسٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے۔ اس حالت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ تاریخی کردار ادا کیا کہ ڈیفینس سے لے کر کے خارجہ پالیسی تک اور معاشی پالیسی تک استحکام دیا اس ملک کو، جس کے نتیجے میں آج ہلالی صاحب پلیز مجھے ہلالی صاحب سے بھی بات کرنے دیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی تعریفوں کا پورا ایک پیج آپ یاد کر کے آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا کیے تھے، یہ بھی گنوا دیتے کہ کیا کچھ نہیں کر سکی پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہلالی صاحب اس پہ بھی میں بات کروں گا، اس پہ بھی بات کروں گا آپ سے۔ دیکھیں داد دیں بلاول بھٹو کو، داد دیں کہ اس نے ہمارا توجہ کل اس کے تقریر میں NAP نیشنل ایکشن پلان کے توجہ کے طرف کیا، داد دیں اس کو۔
مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا, مجھے پتا ہے اس کا مطلب کیا تھا. وہ جنگ میں جو ضمنی الیکشن جیتے ہیں نا, وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آرٹیکلز 3, 5, 6, 7 اور آرٹیکل کیا پوائنٹ 18 جو ہے, جو سیکٹیرین گروپس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے, انہوں نے کیا کہا, بڑی اچھی بات کی. کیا شازیہ 200 بلین روپیہ ہم نے خرچہ ہے اب تک ضرب عضب پہ, اور اس لیے کہ ایک دہشت گرد الیکٹ ہو, اس لیے. مائی گاڈ, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا ٹائمنگ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کس کا میسج ہے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2013 میں 55 دہشت گرد بینڈ آرگنائزیشنز کے کینڈیڈیٹس الیکشنز کے لیے کھڑے ہوئے, 55. ای سی نے ان کو نہیں روکا, آدھے تو الیکٹ ہو گئے. اور بتاؤں آپ کو 13 سیٹس میں پی ایم ایل این اور یہ کینڈیڈیٹس نے گٹھ جوڑ کیا اور پی ایم ایل این نے اپنا کینڈیڈیٹ کو نکال دیا. کیا آپ میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ہیں, کہ پنجاب میں کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں, اور ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں؟ بات یہ ہے کل عدم تنظیمیں بین کر دی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں, ان میں کام کرنے والے لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اسی طریقے سے. بین کیا جاتا ہے کیا؟ بین they cannot surface under any name. آپ کی کیا مطلب ہے ان کو بین کر کے ان کے کینڈیڈیٹس آ کے کسی اور نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات آپ کی مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جھوٹے ہو. کیوں کہتے ہیں تم ڈبل ڈیلنگ کرتے ہو؟ معاف کریے, یہ ان ایکسپٹیبل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ان کے کنسنٹ کے بعد میجورٹی نہیں مل سکتا ہے, اور اگر پنجاب میں ان کے کوآپریشن کے بارے میں وداؤٹ میجورٹی, اس کا مطلب ہے پنجاب میں مینز پاکستان میں نیشنل اسمبلی پنجاب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی. خدا کے لیے لوگوں کو بولنا چاہیے, لوگوں کو سننا چاہیے, لوگوں کو ایکٹ کرنا چاہیے. تو اگر اس لڑکے نے, میں کہہ رہا ہوں اس لڑکے نے کہہ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی کام کیا. بالکل ٹھیک. شاہد لطیف صاحب, مسائل صرف عوام میرے خیال میں میں صرف ایک بات کروں گا, اگر ہلالی صاحب یہ کہے اس لڑکے کے بجائے یہ کہے اس نوجوان نے, تو اور اچھا الفاظ ہے. نوجوان, اس کو کہے اس نوجوان نے, بلاول بھٹو نوجوان نے. ٹھیک ہے, اب میں شاہد لطیف صاحب سے سوال کر لوں. شاہد لطیف صاحب, بات یہ کہ مسائل صرف عوام سے جڑے نہیں ہیں, بلکہ جو جماعت کی اندرونی مشکلات بھی سب کے سامنے ہیں. پوری طرح واضح نہیں ہے کہ جو فیصلوں کی چھڑی ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے یا بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے. بلاول تو ہمیں حریفوں کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے, شروع سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مفاہمتی پالیسی کو ہی لے کر آگے چلے, کبھی کسی کے ساتھ سخت رویہ اس طرح سے نہیں رکھا. اپوزیشن سمجھی نہیں جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو سمجھا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں, صرف ابھی نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں, خود مختار نہیں ہیں اپنی پالیسیز میں. دیکھیں, یہ آپ کی بات تو بالکل بجا ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ان کے رویے کے بارے میں مختلف جگہوں پہ کچھ تنقید ہونے لگی تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ابھی میچور نہیں ہوئے, ابھی انہوں نے نیا قدم اس میں رکھا ہے, کیا ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے؟ اور جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی وہ بالکل بجا ہے. ان کے لب و لہجے میں اور زرداری صاحب کے لب و لہجے میں اور دونوں کی اپروچ میں واضح فرق ہے. یہ بالکل للکارتے ہیں, اور وہاں کھڑے ہو کے جو نعرہ بازی ہوتی ہے وہ مختلف ہے اس سے جو زرداری صاحب کرتے ہیں. تو واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں, اور اب بھی جو یہ کیمپین اگلے الیکشن کے لیے شروع کی جا رہی ہے, اس میں اس کیمپین کی جو کمانڈ ہے وہ کس کے پاس ہوگی؟ آپ ینگ بلڈ ہے, پھر بے نظیر صاحبہ سے چونکہ ان کا رشتہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے جو کوئی بدل نہیں سکتا, ان کو آپ میدان میں تو لے آئے, مگر کیا زرداری صاحب آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. اب تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ آنے لگے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ ڈائکاٹمی ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور لوگ بھی آئی ایم شیور اس میں کنفیوز ہیں کہ انہوں نے فالو کس کو کرنا ہے, بلاول صاحب اب لیڈر ہیں یا زرداری صاحب لیڈر ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کیا وہی چین چلی آ رہی ہے
جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر اور اس کے بعد آج بلاول، یا کہ زرداری صاحب کی اب پارٹی ہے؟ اور جہاں تک یہ تعلق ہے وہ جو اعداد و شمار دے رہے تھے سمرو صاحب، مہربانی کریں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی مستحکم ہو گئی، قرضوں کا سلسلہ بتا دیں کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے، اور کراچی میں جو کرپشن کے معاملات ہیں، اور وہ جو پھر جو معاملات ہوئے تھے کہ جی عسکری ونگ بنے، اور اس زمانے میں کیا کیا ہوا، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، یہ دہشت گردی اس حد تک جو پھیلی وہ کس کے زمانے میں پھیلی؟ کہا تھا کہ اپنے کچھ ڈی میرٹ بھی بتا دیں، حقیقت کھول دیں تاکہ لوگوں کے ساتھ فیئر ہو سکے. مجھے بریک لے رہے تھے. تو مقصد یہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ دودھ اور شہد کی نہروں کی بات نہ کریں، حقائق کے اوپر مبنی اپنی اسیسمنٹ کریں اور پھر بتائیں کہ اب آپ کی ڈائریکشن کیا ہونے جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا، صرف اعداد و شمار سے خانہ پوری نہ کریں. بالکل. مجھے بریک سمر صاحب آپ کے پاس بریک کے بعد آتی ہوں. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد خوش آمدید. قیوم سمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی 3 بار اقتدار میں آئی، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے 2014 میں ایک تقریر کی. اس پر انہوں نے حکمرانوں اور تعلیمی نصاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں، تعلیمی اداروں، علماء اور مدارس نے کبھی سچ نہیں بولا. مطالعہ پاکستان کے نام پر غلط تاریخ پڑھائی گئی اور اسلامیات کے نام پر مذہب کی جو شکل تھی اس کو بدل دیا گیا. تو یہ سب کچھ تو ان کے نانا اور ان کی والدہ کے دور میں بھی ہوتا رہا. یہی نصاب تھا، یہی تاریخ پڑھائی جاتی تھی، یہی مطالعہ پاکستان، یہی اسلامیات پڑھائی جاتی تھی. اس کا مطلب اب یہ سمجھا جائے اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنے نانا اور اپنی والدہ کی جو پالیسیز تھیں اس سے انحراف کر رہے ہیں؟ وہ میں سمجھ رہا ہوں شازیہ، اگر آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پچھلے 6 مہینے سے اسپیچز سنی ہوگی باقاعدگی سے، تو وہ جب ابتدا کرتے ہیں تو وہ نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں. یہ شاید آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنی تقریر کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، تو نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں. تو یہ پورا اگر آپ دیکھا جائے تو آپ یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ ہے تو یہ تنقید بھی تو انہوں نے کی ہے نا، ان کے والد صاحب نے، یہ تنقید بھی تو انہوں نے کی ہے نا. دیکھیں تنقید اس حوالے سے ہے کہ فرقہ واریت کی اجازت تو دین میں کوئی نہیں دیتا. ہم فرقہ واریت کے خلاف ہے، اسلام کے آفاقی پروگرام کے خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مطالعہ پاکستان میں صحیح تاریخ نہیں پڑھائی گئی، جو نصاب میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس نے مذہب کی شکل بگاڑی. یہ تنقید تو یہی نا، اس کے حوالے سے تو فرقہ واریت نے جنم دیا، اس کے حوالے سے انتہا پسندی نے جنم دیا، اس کے حوالے سے دہشت گردی نے جنم دیا. بلاول صاحب نے جو بات کی اس کے تناظر میں کی کہ ہمیں وہ تعلیم دی جائے جس سے ہمیں دہشت گرد نہیں، ہمیں ایک سچا پاکستانی، سچا مسلمان اور ایک صحیح ٹرو مسلم جو ہے وہ شکل ہے صحیح دین کی. آج کل دین کو جس انداز میں بھی پیش کیا گیا ہے اس میں تو یہ ہوا ہے کہ بدنامی کتنی ہوئی. پوری دنیا میں مسلمان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ہر دنیا کے کسی ملک میں جاؤ پہلا شک آپ کا مسلمان کے اوپر جائے گا کہ جی یہ خدا نخواستہ کسی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق تو نہیں ہے. 2008 سے 2013 ہم نے تو یہ بات کی ان پرنسپل. جن تبدیلیوں کی اب جو تبدیلیاں کی ہیں وہ میں بتا دوں. آپ نے کہا کہ آپ نے ایک پوری لمبی لسٹ بتائی. لمبی لسٹ اگر میں پڑھنا شروع کروں تو شازیہ یہ صبح ہو جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں شاید لطیف صاحب جو میرے انتہائی محترم دوست ہیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ معیشت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس طرح مضبوط ہوئی کہ ہم نے 2 سیکٹر پہ زیادہ توجہ دی. ایک ہم نے ایگریکلچر سیکٹر پہ توجہ دی جس کے نتیجے میں ہم نے کسان کو مضبوط کیا. اس وقت چاول اور گندم کی قیمتیں بڑھا کر کے ہم نے کسان کی جو ہے پہلی مرتبہ پاکستان کے پورے تاریخ میں اتنی گندم کی قیمت ہم نے نہیں رکھی تھی پہلے کبھی تھی جو ہم نے مقرر کی تاکہ کسان مضبوط ہو تو ملک مضبوط ہوتا. ایکسپورٹ ہم نے بڑھا دیا. جی ڈی پی اس وقت ہم نے انکریز کیا تھا. اور ہمارا جو اس وقت دہشت گردی سے معیشت تباہ بری حالت میں تھی اس کو اسٹیبل کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبل کیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ تنخواہیں اس وقت تو حالت یہ تھی کہ اس وقت کے فائنانس منسٹر جو آج بھی فائنانس منسٹر ہے کہہ رہے میرے پاس 3 مہینے کے بعد تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن وہ 5 سال ہم نے چلا کر کے دکھایا کہ تنخواہوں کے پیسے کہاں سے آئے، کیسے ہم نے ملک کو مضبوط بنیاد فراہم کی، کیسے ہم نے لوگوں کی معاشی حالت بہتر کی. قرضے پھر چڑھے کس پر؟ قرضے تو سب لے رہے ہیں. دیکھیں قرضے تو یہ بھی لے رہے ہیں. ہم سے زیادہ قرضے تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لیا.
شازیہ یہ بات ایڈمٹ کرو کہ انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 3 سال میں تمام تر قرضے کے ریکارڈ انہوں نے جو ہے وہ توڑ دیے ہیں، جو ہم نے 5 سال میں نہیں لیے انہوں نے 3 سال کے اندر لیے. تو آپ یہ نہ کہیں، لیکن ہم نے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم نے روزگار دیا اور تنخواہیں بڑھائی، آرمی کی تنخواہیں ہم نے بڑھائی، ڈاکٹرز کی تنخواہیں ہم نے بڑھائی، ٹیچرز کی تنخواہ آپ مجھے شازیہ بتا دیں کبھی ٹیچرز کی تنخواہ 60-70 ہزار رہی ہے؟ ہم نے یہ تنخواہیں بڑھائی اس وقت. آرمی کے نوجوانوں کی تنخواہ ہم نے بڑھائی. تو مقصد ہم نے یہ اسٹیبل کیا تھا، تب تو یہ تنخواہیں بھی بڑھی اور یہ معاشی سسٹم چلا ہمارے دور میں. شازیہ ایک بات اور یاد کرو، شاہد لطیف صاحب ایک جواب دے مجھے، صرف ایک جواب. جب ہم اقتدار میں آئے تھے گندم کے پیچھے لوگ ٹرکوں کے پیچھے مارے جا رہے تھے، لاٹھی چارج ہو رہی تھی ان کے اوپر. جنرل مشرف صاحب کے آخری دور میں ہم نے آ کر کے پہلا بنیادی کام یہ کیا کہ گندم کی کمی کو نہیں، یہی تو ہے روٹی کپڑا مکان. کیا ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سال میں یہی بنیاد کھانے کے لیے کسی کو نہ دیں. کیسے یہی بالکل یہی جمہوریت ہے. بالکل بڑی اچھی پکچر پیش کر رہے ہیں آپ جمہوریت کی. ایک پکچر تو یہ بھی ہے نا ہلالی صاحب، پہ تنقید کرنا بہت آسان کام ہے لیکن پیپلز پارٹی کی تعریف سننا بہت ہی مشکل ہے. چلے یہ کون سی جمہوریت ہے ہلالی صاحب؟ آپ مجھے بتا دیں صرف اس لیے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں، عام غریب آدمی کی ہم بات کرتے ہیں، مزدور کسان کی بات کرتے ہیں، ہاری کی بات کرتے ہیں. اب سن لیں ہلالی صاحب، یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ابھی تک جو بلدیاتی ادارے ہیں اختیار ہی انہوں نے نیچے تک نہیں دیا؟ بلدیاتی نمائندے اپنے اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا جائے. کس جمہوریت کی، کس عوام کی، کن کسانوں کی، کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھا دیں. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے شازیہ کہ سب پولیٹیکل پارٹیز ادھر پاور میں آتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، اور اگر پی 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 بھی اس حد تک پیسے بنا رہی ہے تو یہ کچھ کم، ادھر بھی لوگ پیسے بنا رہے ہیں. I'm sorry، یہ افسوس سے ماننا پڑے گا. تو اگر پی 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 نے کچھ اچھے بھی کام کیے ہیں تو اگر یہ داد دینا چاہیے ان کو. یہ تو نہیں ہے کہ مونوپولی آف گڈ ایکٹس. میں تو یہ جو لوگ ہیں اس گورنمنٹ جو ہے یہ تو مائی گاڈ آئی مین پاورٹی ایک اچھے کام کی آڑ میں دوسرے غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ہلالی صاحب اچھا کام اپنی جگہ، لیکن غلط آپ کام کریں، برے کام کریں، بری پالیسیز لائیں، میں کہہ رہا ہوں میں تو ریمارکس کو پریفیس کیا ہوں کہ یہ سب آتے ہیں پیسے بنانے کے لیے اور کچھ نہیں. اور ساتھ میں کہتا ہوں بیڈ گورننس بھی ہوا ہے، مگر اگر اس میں بھی 2-3 اچھے کام ہوئے ہیں تو وائی ناٹ آئیڈینٹیفائی اینڈ پریز دیم، کہنا چاہیے. ایک دوسری بات یہ، آپ نے بی بی کا نام لیا اور کہا کہ دیکھیے بی بی بھی یہ وہ. بی بی کو جب وہ آئی تھی کیا اپوزیشن تھا، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک عورت پرائم منسٹر بن سکتی ہے. انہوں نے بی بی کے خلاف جس قسم کا اپوزیشن تھا، ایک تو اٹ واز ریمارکیبل. وہ تو ہمارے جو جتنے ملے ہیں ان کے خلاف فتویٰ کے بعد فتویٰ، مانے کہ ان کا حق بنتا تھا ایز اے الیکٹڈ پرائم منسٹر، وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. 2 ہفتے تک ان کو عہدہ نہیں دیا تھا. آرمی والا سلوٹ نہیں کرتا تھا ان کو، ٹوپی نہیں پہنتا تھا ان کی موجودگی میں. آئی مین کہ یہ قسم کے لوگ یہ اپنے آپ کو سیولائز بتاتے ہیں، ایجوکیٹڈ بولتے ہیں، یہ بالکل نہیں تھے. ان لوگوں کو بھی ان کا بھی پورا قصور نہیں ہے. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بلاول اپنی جو پھپھو کی نشست ہے وہ سیٹ چھوڑیں گی، ضمن انتخاب لڑیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. کیا بلاول میں اتنی سیاسی میچورٹی آ گئی ہے کہ 2018 کے الیکشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں گے لوگ؟ نہیں کیسے جی، ابھی تک تو کوئی آثار نہیں ہے دور تک. کیا اس پارٹی کی مقبولیت میں کوئی پاکستان میں اضافہ ہوا ہے؟ مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا ہماری ڈسکشن میں کہ 2008 میں جیسے ہم نے کہا وہ بے نظیر صاحبہ کا ایک سمپتھی ووٹ تھا جس کے تحت یہ جیت گئے، اور یہ 2013 میں پھر کیا ہوا؟ یہ ابھی ہم ایک لمبی لسٹ گنوا رہے ہیں نا کہ بڑی قوم کی خدمت کی، معیشت ٹھیک کر دی، پالیسیاں نہیں بنا دی، اور گندم جو ہے وہ ٹرکوں کے پیچھے سے لوگ لینا بند کر گئے. یعنی یہ تو پھر بڑی خدمت ہے. تو وہ جو اتنی خدمت آپ نے کی اس کے ووٹ کیوں نہیں ملے؟ بالکل یہ لٹمس ٹیسٹ ہے نا. آپ اگر اپنی پرفارمنس کے بارے میں اتنا فخریہ انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2013 میں وہ ووٹ کیوں نہیں ملے؟ آج جو پارٹی کی پوزیشن ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پارٹی مقبول ہے؟ تو اس لیے میں دور تک کوئی ایسے
اثرات جو ہیں خدمت کے وہ نہیں دیکھ پا رہا، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ زرداری صاحب خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ جی ابھی تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ میچور نہیں ہے، ان کی ٹریننگ جاری ہے، اور ابھی تک یہ نہیں ان کی طرف سے آیا کہ جی ٹریننگ مکمل ہو گئی، لہٰذا آج یہ لیڈر کے طور پر اب جو اگلا مارکا ہے وہ مارنے جا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ساکھ دوبارہ قائم ہوگی، اور یوں 2018 میں وہ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے. گو انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں 2018 میں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جی گورننس کیا ہوتی ہے اور کام کیسے کیے جاتے ہیں. کیا تجربہ ہے بھئی پولیٹیکل فیلڈ میں جس کے تحت آپ یہ کہہ سکیں؟ تو لہٰذا یہ سارے پولیٹیکل نعرے تو ہو سکتے ہیں، ایک کوشش ہو سکتی ہے اپنی ساکھ قائم کرنے کی، مگر میں دور دور تک اس طرح کی ساکھ قائم ہوتی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر بلاول کچھ عرصے میں اپنی پالیسیاں خود مختار بنا کر ایک فعال چیئرمین بن جاتے ہیں تو پھر دوسرا بڑا جو چیلنج ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی شکل میں ہوگا، اور اگلے جو 5 سال ہیں وہ سندھ کی کارکردگی یہ طے کرے گی پارٹی میں بلاول بھٹو کی جو موجودگی ہے اس نے ایک نئی سوچ اور ایک نئی راہ ہموار کی ہے یا نہیں. قیوم سومرو صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک بھارت کشیدگی کی ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر جس طرح فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بھارتی جارحیت پر جو دو ٹوک موقف اپنایا ہے، یقیناً ایک واضح میسج ہے بھارت کے لیے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے. لیکن بھارت الٹا یہ کہتا ہے کہ دہشت کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. سوال یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھنے سے قاصر کیوں ہے کہ سرحد پر جو دہشت گردی ہے، کشمیر میں جو دہشت گردی ہے، یہ پاکستان نہیں بھارت کی اپنی پھیلائی ہوئی ہے. تو بھارت کی جو منطق ہے، سمجھا جائے کہ بھارت کا مذاکرات سے فرار کا ایک اور نیا طریقہ، ایک اور بہانہ، ایک اور راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے فرار کا مذاکرات سے بھارت. ہاں، ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اور ایکسکیوز ہے، ایک اور بہانہ ہے، اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس بہانے سے، یہ اس پوسچر سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینسز پیسفلی ریزالو ہوں تھرو اے ڈائیلاگ. ساتھ ساتھ بالکل صحیح بات ہے کہ جدھر فورس استعمال کرو گے اسی طریقے سے، بلکہ اس سے زور جواب ملے گا آپ کو. ہمارا پوزیشن جو ہے یہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. انڈیا کا پوزیشن ریجڈ ہے، ان ریزنیبل ہے، اور یہ مگر شاہجہاں یہ کر کیوں رہا ہے؟ یہ مودی صاحب اس پوزیشن یہ کر کیوں رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے، آپ کو کچھ لوگوں کو شاید کبھی پتہ نہیں ہے مودی پہ کیا امپیکٹ ہوا بنگلہ دیش کا جو علیحدگی کا. مودی اب ایبسولوٹلی کنونسڈ ہے کہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا. پہلے ان کو آئسولیٹ کرو، پھر ڈی سٹیبلائز کرو، اور تھرڈ ڈسٹروائے کرو. اور مودی کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس 7% ریٹ آف اکنامک گروتھ ہوگا، کوئی بات نہیں، میں $51.3 بلین اپنے فوج پہ خرچوں گا، کوئی بات نہیں، اور $50 بلین پہ نئی ایکوپمنٹ میں لوں گا ایک سال یا اس سال یا اگلا سال. تو کہنے کی بات یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے گنز کو بھی دیکھوں گا، میں اپنا بٹر بھی اپنے لوگوں کو، گنز اینڈ بٹر، آئی کین ہیو بوتھ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا یا تو آپ گنز بٹر ہو یا گنز ہو، دونوں نے. یہ کہتا ہے ویزا وی پاکستان وی کین ہیو بوتھ. دوسری بات یہ کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے شازیہ کہ اس کو 75% ہندوستانی جو ہیں ہندو ہیں، اور ہندو جو ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے تو پاکستان بنتا ہی نہیں. اور ان کے ساتھ اگر آپ ان کا ووٹ لینا چاہتے ہیں تو اٹ پیز یو ٹو بی اینٹی پاکستان. دوسری بات یہ ہے، وہ کہتا ہے، مجھے خود کہتا ہے، جو دو راستے ہیں مسلمانوں کو، کہتا ہے دیکھیے مسلمانوں کو دو راستے ہیں، یا پاکستان یا قبرستان. تو اب اگر مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک فائدہ ان کو ہوگا اگر وہ اسٹیٹ الیکشنز جیتیں جو اب ہونے والے ہیں، وہ یہ ہوگا کہ رجیہ صاحبہ ان کے اپر ہاؤس میں ان کو میجورٹی مل جائے گی، جو اس وقت نہیں ہے. اگر ان کو میجورٹی اپر ہاؤس میں مل گئی تو پھر وہ جو قانون چاہتے ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ لوور ہاؤس میں تو ان کی میجورٹی ہے.
تو میرے خیال میں یہ وجہ ہے جو مودی جو ہے اس وقت یہ پوسچر پاکستان تو اس کا مطلب یہ جو سرحدی کشیدگی ہے یہ صرف سرحدی کشیدگی شاہد لطیف صاحب یہ صرف ان کے انتخابات تک کی ہے. مودی یہ انتخابات جیتنا چاہتا ہے جو آئندہ ماہ ہونے والے ہیں بھارت کی کچھ ریاستوں میں. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں دو وجوہات ہیں. ایک بالکل یہ ہے, اس کو اگر ہم پہلی وجہ کے طور پر بھی رکھ لیں تو یہ وجہ ہے کہ مودی جو ہیں پہلے بھی جب الیکشن تھے تو وہ اینٹی پاکستان نعروں کی وجہ سے ہی اقتدار میں آئے تھے نا. اور یہ بھارت کا کلچر ہے کہ بھارت میں جو ووٹس ملتے ہیں وہ اینٹی پاکستان نعروں سے ملتے ہیں, پاکستان کے خلاف ایکشن لینے سے ملتے ہیں, جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی اینٹی انڈیا نعرہ لگا کر ووٹ نہیں لیتی. ہمارے ہاں بالکل جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے چونکہ یہ کام وہاں چلتا ہے اور اس کی وجہ سے ووٹ بینک بڑھتا ہے, لہٰذا آج پھر سے وہی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ زوروں پر ہے. وہ 4 مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس پر یہ قابو نہیں پا سکے. اور اب دنیا کی چونکہ نگاہیں اس طرف ہیں تو وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پھر سے ایل او سی کا جو ہے بہانہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے جس کو یہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ کہ دنیا کی توجہ ہٹانا اس کا مقصد ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا کہ ہم ایل او سی پر فائر کیوں کرتے ہیں, ہم پاکستان کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیوں کرتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کی موومنٹ ہے, تحریک جو ہے وہ کشمیریوں کی نہیں ہے, وہ پاکستان سے دہشت گردی کروائی جاتی ہے. اور آج تک ان کا پروپیگنڈا اتنا مضبوط رہا ہے کہ خود دہشت گردی پاکستان میں سال سے ہندوستان کروا رہا ہے, مگر دنیا کو یہ ماننے پر انہوں نے مجبور کر دیا کہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. اور اس معاملے میں وہ کوئی کسی قسم کا جو ان کا ایک رویہ جو پوری دنیا کو بھی وہ تحقیق اس میں کرنی چاہیے کہ جب بھی یہ معاملے سامنے لائے جاتے ہیں تو یہاں پر کمزوری پاکستان کی ہے کہ پاکستان دنیا کو نہیں سمجھا سکا کہ دہشت گردی بھارت کر رہا ہے, یا کمزوری پاکستان کی سفارتکاری اور باوجود اس کے بالکل باوجود اس کے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, ہم حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا قصور ہے, ہماری کمزوری ہے. ہماری سیاسی قیادت جو ہے, یعنی فورن منسٹر تک تو آپ کے پاس ہے نہیں, ایکچولی تو یہ فورن آفس کا کام ہے نا, اس کی لابنگ کرنا, سفارتکاری کے ذریعے دنیا کے سامنے حقائق لے کر جانا اور بھارت کا بھیانک چہرہ ان کے سامنے رکھنا. تو یہ وہ چیز ہے جس کے تحت ہمارے پورے ملک میں ایک امپریشن ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ شاید ذاتی مفادات ہیں سیاسی حکومت کے جس کے تحت ملکی مفادات کو قربان کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ لگاتار ایک سلسلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے اور یہ بدل نہیں رہا, اس کو ہم بدل نہیں پا رہے. اور چونکہ ہم اس میں اس طرح کی محنت اور اس طرح کی کوشش نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ رویہ اور ہندوستان کے یہ جو مضموم عزائم ہیں دنیا کے سامنے ان کو رکھا جائے, لہٰذا اسی وجہ سے ہندوستان کی جو جارحیت ہے وہ جاری ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے والا جو اس کا پروپیگنڈا ہے وہ بھی زور و شور سے جاری. بالکل ہلالی صاحب, بات یہ ہے کہ امریکی صدر براک اوباما اپنے 8 سالہ دور میں نہ تو کشمیر کے لیے, کشمیریوں کے حق کے لیے کوئی بات کر سکے, کچھ کر سکے, نہ ہی پاکستان اور انڈیا کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا سکے. الٹا ان کا جو ایک کہتے ہیں نا سافٹ کارنر, وہ ہمیشہ بھارت کی طرف رہا. اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ان کی تو کہانی مختلف ہے نا, سب جانتے ہیں بھارتی لابی نے جس طرح سپورٹ کیا اور جس طرح یہ اقتدار میں آئے. تو اب یہ سمجھا جائے کہ امریکہ کی طرف سے پاک بھارت مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کو قائل نہیں کر سکتا, کیونکہ امریکہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ دونوں ممالک کا امن ہی اس خطے کا امن ہے, دونوں ممالک کے درمیان امن سے ہی اس خطے کا امن جڑا ہے. تو یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا ان فیوچر. یہ صحیح ہے آپ کا کہنا کہ امریکہ میں ریئلائزیشن ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس کے لیے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز ٹھیک ہونے چاہیے, مگر ساتھ ساتھ اگر ان کو آپ پوچھیں ایک سے پلہ کس کا بھاری ہے آپ کے ساتھ, تو وہ کہیں گے ہندوستان کا. اینڈ دیٹس آبویس, بڑا ملک ہے, ان کے انٹرسٹ زیادہ ہیں, ان کے ٹریڈ ہے $100 بلین یہ وہ. مگر میں ابھی 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں شازیہ. پہلی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے فارن آفس اور ہمارے فارن پالیسی کا ایک غلطی ہے کہ ہم اس طریقے سے کشمیر کو نہیں پروجیکٹ کریں جو کرنا چاہیے تھا, مگر ساتھ ساتھ ہم جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ایکسیپٹ کر لے گی.
دنیا جو ہے ایویڈنس دیکھتی ہے اور آپ کے ایکشنز کو ایویلیویٹ کرتی ہے. آپ کا ایکشنز کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا پروپیگنڈا جیت جو ہمارے لیے ہوا ہے, جو پاکستان اور کشمیریوں کے لیے ہوا ہے, وہ ہے یہ جو انتفاضہ اب چل رہا ہے اس وقت. اور وہ برہان وانی, وہ ایک آدمی, اس نے آئی کانٹ ٹیل یو کہ ہمارے جتنے لیکچرز اور وزٹس تھے واضح کر دیا ہے کہ ہم سچ بول رہے تھے, اس لیے کہ وانی اور اس کا ریاکشن اور وہ لوگ جو باہر آئے سڑکوں پہ ان آرمڈ پتھروں کے ساتھ اگینسٹ ویل آرمڈ آرمی, وہ بتا دیا ہے دنیا کو کہ یہ کشمیر کا مسئلہ یہ پاکستانی پروپیگنڈا نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز, ہمارے اپنے ایکشنز کیا ہیں بھائی؟ معاف کریے, آپ خود دیکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں دنیا کو مانے کہ ہم کیا کہتے ہیں ماڈریٹ پروگریسو لبرل پاکستان ہے, تو پھر اس قسم کے الیکشنز کے ریزلٹس اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شاہد لطیف صاحب, ناظرین نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.